खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और लातब्दील नाम में मैं एक बार फिर शहाना सिस्टर एस्टर सरवर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये नतीजा कस किया था कि तहारत और पाकीज़गी खुदा के साथ वाबस्तगी का एक ज़रिया है, मगर बहुत सारी तशनगी बाकी थी जिसे आज सैराब करने के लिए एक और प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि जो बातें अधूरी रह गई थी या कुछ ऐसी बातें जो हम सही तौर पर समझ नहीं पाए थे, आज एक बार फिर सिस्टर एस्टर के साथ मिलकर सीखेंगे। बहुत शुक्रिया सिस्टर शाना। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में जो सवालात आप तक पहुँचे होंगे उनके बारे में हम मज़ीद बात कर पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर सिस्टर मैं चाहूँगी कि पहला सवाल आपसे करती चलूँ कि कहते हैं कि तहारत आधा ईमान है। अगर तहारत आधा ईमान है तो बाकी आधा ईमान क्या है? हम चूँकि मसीहत में तहारत के मौजू पर बात कर रहे हैं, तो किताब मुक़द्दस में हमें बहुत शुरू से ही तहारत के बारे में बहुत सारे मौक़े मिलते हैं। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो उसके 35वें बाब की पहली चंद आयात में ज़िक्र है कि जब खुदा ने हज़रत याकूब से कहा था कि वो अपने भाई से जाके मिले, क्योंकि वो उससे नाराज़ थे, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने आप को पाक किया, बल्कि जो भी लोग उनके साथ हैं, उनके नौकर चाकर, सबको ये हुक्म दिया था कि वो पाकीज़गी इख्तियार करें। इसी तरह से दूसरी तवारीख़ की किताब उसके 30वें बाब में भी हमें ज़िक्र मिलता है ईद फ़सा, जो कि पहले महीने में यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने में मनाई जाती है, उससे भी एक महीना हिजकिय्याह बादशाह ने आगे मनाने का हुक्म दिया था, क्योंकि काहिनों में से काफ़ी तादाद ने अपने आप को उस दस्तूर के मुताबिक पाक नहीं किया था जिस दस्तूर के मुताबिक उन्हें पाक होना चाहिए। इसी तरह से फिर उसी बाब में आगे जब हम चलते हैं तो 17वीं से 19वीं आयत तक हमें ईद फ़सा के खाने के वक्त भी तहारत या पाकीज़गी इख्तियार करने का हुक्म मिलता है। और किताब मुक़द्दस का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं तो नहमिया की किताब के 12वें बाब में जब हैकल की तामीर के बाद दोबारा तामीर हुई है हैकल की उस बाब में, तो वहाँ भी जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो बाकायदा एक तहारत का इंतज़ाम है जिस इंतज़ाम को देखने के लिए लावियों और काहिनों को हुक्म दिया गया था। इसी मुनासबत से, यानी चूँकि एक तहारत का इंतज़ाम है हैकल में काम करने के दौरान, तो इसी मुनासबत से पौलुस रसूल जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी का जिक्र करते हैं अमाल की किताब के मुताबिक, तो वहाँ भी अमाल की किताब के 24वें बाब की 18वीं आयत में वो हैकल में तहारत का काम करते हुए अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। फिर मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब में भी हमें तहारत के मौजू पर गुफ्तगू दिखाई देती है कि जब यहूदियों की तहारत के दस्तूर की बात है वहाँ पर। और ये जो दस्तूर यूहन्ना की किताब है जिनका जिक्र किया गया, इसकी पूरी तफसील हमें अहबार की किताब के 11वें बाब में मिलती है। अब जो चूँकि आपका सवाल है आधे ईमान के हवाले से, तो दरअसल ईमान है खुदा के एक होने और मसीह यसू के कफ़ारा पर ईमान लाना। बेशक। और किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये जब हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद यसू मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने दुख सहा, सलीब पर कफ़ारा दिया हमारा, तो ये आधा या पूरा ईमान नहीं होता। बिल्कुल। ईमान पूरे दिल से लाया जाता है, और ईमान जो है इस बात पर कि वो खुदा के बेटे हैं और खुदा ने उनको हमारे गुनाहों की कफ़ारा के लिए भेजा, और हम ईमान रखते हैं कि उन पर, उनके कफ़ारे पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि इस बात पर ईमान या किसी भी बात पर, किसी भी मज़हब पर जबर या धौंस के ज़रिए से ईमान नहीं लाया जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और जो लोग ऐसा करते हैं और समझते हैं कि हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती की और वो अगला बंदा ईमान ले आया है, तो वो सिर्फ दिखावा हो सकता है। मतलब आप टैग चेंज कर देते हैं, मगर जो हो अंदर सकता से है तब्दीली है वो नहीं हो पाती। हो सकता है कि वो शख्स डर या खौफ की वजह से या किसी लालच में आकर अपने आप को वो ज़ाहिरी तौर पर तब्दील कर ले, लेकिन जब तक वो अंदर से तब्दील नहीं होगा वो ईमान नहीं कहलाएगा। इसकी मिसाल एक स्प्रिंग से ली जा सकती है कि अगर आप किसी को दबाव डालते हैं कि वो अपना ईमान तब्दील कर ले, तो जहाँ उसको मौका मिलता है, जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा जाता है वो एकदम से उछलता है, तो इसी तरह से जहाँ उस शख्स को भी मौका मिलेगा वो भरपूर तौर पर अपने उसी ईमान का इजहार करेगा जिस पर वो पहले से कारबंद है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स बगैर ईमान किसी भी दबाव में आकर ईमान लाता है तो वो सिरे से ईमान है ही नहीं, तो फिर आधा या पूरा ईमान की तो बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सिस्टर। यकीनन बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि सफाई निस्फ ईमान है या पाकीज़गी या तहारत निस्फ ईमान है।
یہاں پر سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ یوحنا کی انجیل کے مطابق طہارت کے موضوع پر یوحنا کی شاگرد جو تھے وہ کسی یہودی سے بحث ان کی ہوئی ہے، وہ کس طہارت کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب مقدس کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یوحنا رسول یوحنا استباغی کہلاتے ہیں، یعنی بپتسمہ دینے والے. تو انہوں نے بپتسمہ سے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا. اس جہاں پر طہارت سے مراد ہے بپتسمہ. یہودیوں کے دستور کے مطابق پاکیزگی ہی اختیار کرنا تھا. ان کے دستور کے مطابق طہارت کے جو معنی ہیں وہ اپنی ظاہری پاکیزگی کی بات کرتے تھے، اور چونکہ یوحنا رسول بھی بپتسمہ جب دیتے تھے تو وہ دریا میں ڈبوتے تھے اور پھر نکالتے تھے، جو ایک طریقہ کار تھا ان کا. تو یہودی اور یوحنا کے جو شاگرد ہیں وہاں پر بدنی صفائی کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر بپتسمہ کی بات کر رہے ہیں. بپتسمہ کی طہارت کا ذکر ہے کہ کون سا بپتسمہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یسوع کے شاگرد، یسوع بھی اپنی منادی ان دنوں شروع کر چکے تھے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یسوع کا بپتسمہ یا یسوع کے نام پہ جو بپتسمہ لیا جائے گا وہ زیادہ ضروری اور اہم ہے. تو یہودیوں کے درمیان اور یوحنا کے شاگردوں کے درمیان یہی بحث ہو رہی تھی کہ یوحنا کا بپتسمہ زیادہ اہم اور قوت بخش ہے یا پھر یسوع کا بپتسمہ. تو اس کا کتاب مقدس میں ہی ہمیں جواب مل جاتا ہے. جب یوحنا رسول کے شاگرد ان کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا تو یوحنا رسول نے ان کو جواب دیا تھا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، کیونکہ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. چونکہ یوحنا رسول بپتسمہ دیتے آئے تھے تو جو کوئی بھی شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ جو ہے وہ اس کی ظاہری علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسیح یسوع کے ساتھ دفن کرتا ہے اور پھر وہ خود مسیح یسوع کے ساتھ ہی جی اٹھتا ہے. ڈوبونا اور پھر نکالنا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے، یعنی مسیح یسوع کے ساتھ دفن ہونا اور پھر مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھنا. تو یہ ایک طرح سے توبہ کرنے والے یا ایمان لانے والے شخص کا غسل توبہ بھی کہلاتا ہے. یہاں یہ بیان کرنا بھی میں ضروری سمجھتی ہوں کہ بپتسمہ جو ہے وہ صرف ظاہری تبدیلی نہیں ہوتا، یہ ایک صرف ظاہری علامت ہے، جبکہ تبدیلی اندر آتی ہے. بے شک. کہتے ہیں نا کہ پہلے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، بالکل. پھر وہ جو شخص ہے بپتسمہ لینے والا وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. مطلب اندر سے اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے جو ہے اس بات کو، اس خدا تعلیم کی کو تعلیم کو پورا کرنا ہے، تب جو ہے وہ واقعی اس ٹائم پہ. اور واقعی یہاں پر بھی میں اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ زبردستی بپتسمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا دل تیار نہ ہو، آپ کی روح تیار نہ ہو، آپ کا ذہن تیار نہ ہو. یہاں پر سسٹر جس طرح بھی ہم ظاہری غسل کی بات کر رہے ہیں، طہارت کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو میڈیکل سے وابستہ ہیں، ایمان میں اتنے مضبوط نہیں ہیں، صرف فزیکلی یا جرمز ان کے نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے. تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ صفائی کو پسند رکھتے ہیں، بچوں کے لیے ہو جائے، گھر کے لیے ہو جائے، کچن ہو جائے، گھر ہو جائے، یا وہ خود بھی. تو اس بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اہل کتاب بھی اگر میرا خیال ہے اتنا صفائی کو پسند نہیں کرتے ہوں گے جتنا ہمارے میڈیکل سے ریلیٹڈ جو حضرات ہیں، وہ تو وہ بھی آدھے ایماندار تو ہوئے. مگر وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ آدھے ایمان، پہلے ذکر ہم کر چکے ہیں کہ ایمان آدھا یا پورا نہیں ہوتا، ایمان پورے دل سے لایا جاتا ہے. اور جو بپتسمہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ اس کو میں تھوڑا سا اس کے معنی بیان کر دوں کہ بپتسمہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں. یہ اصل میں یونانی لفظ سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز میں ڈالنا، ڈبونا یا ڈبو کر نکالنا، جو کہ یونانی لفظ بیپٹو کا مشتق ہے، یعنی بیپٹو سے نکلا ہے. یہ یونانی کا ایک اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیپٹسموس. یہ بپتسمہ کی ایک اور رسم ہے. اور ہفتاوی ترجمہ کے مطابق یونانی زبان میں ایک لفظ ہے بیپٹیزو، جو پانی نکالنے، ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنے کے لیے جو برتن استعمال ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں جیسے اکثر ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے برتن میں پانی ہے تو اس میں سے نکالنے کے لیے چھوٹا ایک برتن، وہ جو بیپٹیزو ہے وہ اس برتن کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنا یا ڈبونا. اور یہی جو لفظ ہے اسی معنی میں کہ ڈبونا کے معنی میں یہ لفظ سلاطین کی کتاب میں استعمال ہوا ہے. ہمیں جہاں نعمان کوڑی کا ذکر ملتا ہے جو کہ غیر قوم سے تھا، اور اس کے ہاں یہ پوری بائبل میں اس کے دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 5ویں باب میں یہ واقعہ درج ہے کہ نعمان کوڑی کو اس کی ایک ملازمہ جو بچی تھی، اس نے کہا کہ اگر یہ میرے مالک کے ہاں ہوتا تو یہ شفا یاب ہو جاتا.
تو ایلیا نبی نے اس کو کیا حکم دیا تھا کہ وہ دریائے جردن میں جا کر 7 بار غوطہ لگا لے تو اس کا جسم بالکل بچے کی مانند ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بپتسمہ جو لفظ ہے اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے کہ ڈبونا اور پھر ڈبو کر نکالنا۔ تو ڈبو کر جب نکالی جاتی چیز جو نکالی جائے گی، جو شخص بپتسمہ لے گا وہ شخص بالکل نیا ہو جائے گا، یا جس چیز میں وہ ڈبویا جائے گا اس رنگ میں وہ رنگ جائے گا۔ یہ ہے بپتسمہ کے معنی۔ تو نعمان کوڑی کا غسل جو ہے وہ ایک طرح سے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کی علامت ہے، جیسا یوحنا نبی نے بھی آگے وہی کیا کہ وہ دریائے جردن میں جب دیتے تھے بپتسمہ دیتے تھے تو وہ پہلے پورا اس شخص کو پانی میں لے جاتے تھے، ڈبوتے تھے ایک طرح سے، اور پھر وہ شخص اوپر ابھرتا تھا۔ تو جو ڈوبنے کا عمل ہے وہ اس پانی میں یا اس ایمان میں رنگ جانے کا ایک علامت ہے، جس کے ذریعہ سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب بپتسمہ لیا جاتا ہے، ہم یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بالکل نئے ہو جاتے ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، اب آئندہ سے ہم اس ایمان میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو اہم خیال ہے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ سے وابستہ ہے وہ فرزندیت کا ہے، کہ جب ہم مسیح یسوع میں بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع کے نام سے لیتے ہیں، تو ہم خدا کے فرزند، جس طرح مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں وہ حق فرزندیت مل جاتا ہے۔ اس کی میں اگزامپل دینا چاہوں گی کتاب مقدس میں سے، گلتیوں کے خط، پولس رسول کا جو گلتیوں کے نام خط ہے اس کے 3 باب کی 26 اور 27 آیت میں وہ ساری برکات درج ہیں جو بپتسمہ کے بعد، یعنی یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے اور بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس میں سب سے جو بڑی روحانی برکت ہے وہ خدا کا بیٹا کہلانا ہے، ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا ایک حق مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں کی معافی، نئی پیدائش اور خدا کی بادشاہی میں داخلہ، اور سب سے بڑھ کر خدا سے ملاپ یعنی مسیح یسوع کی خدمت میں شراکت کا حق مل جاتا ہے۔ جیسا کہ پولس نے بیان کیا کہ جو کوئی بھی مسیح یسوع میں ہے وہ مسیح یسوع سر ہے اور باقی کلیسیا اس کا بدن ہے، تو ہم اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پر سسٹر میں چاہوں گی کہ پہلے ایک حوالہ آپ کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہوں گی، پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ دوسرا تواریخ، پرانے عہد نامے میں سے دوسرا تواریخ اس کا 30واں باب اس کی 15ویں آیت سے، پھر دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے فسح کو ذبح کیا اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خداوند کے گھر میں سوختنی قربانیاں لائے، اور وہ اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے، اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا، کیونکہ جماعت میں بتیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب ناپاک شخصوں کے لیے فسح کے بروں کو ذبح کریں تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں۔ یہاں پر سسٹر جیسے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں کے ہم باسی کہلاتے ہیں، یہاں پر خدائے واحد کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، بالکل مذہبی رہنما بہت زیادہ ہمارے ملک میں ہیں، دینی لوگ مطلب دین کو فالو کرنے والے بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، دینی رہنما کہہ لیں آپ انہیں۔ تو پھر تو ہمارا ملک بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی اصول پسند اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ پاکیزگی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر طرف نظر آنی چاہیے، لیکن جبکہ اس کے الٹ ہے سب کچھ، جبکہ اس کے بالکل الٹ ہے سب کچھ۔ ہمارا کردار یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر ہم بات کریں میڈیا کی، تو جب طہارت کی، صفائی کی، پاکیزگی کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت ساری تقاریر بہت سارے چینلز پر نظر آتی ہیں، سننے کو بھی ملتی ہیں، مگر نظر ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اور ظاہری طور پر بھی اگر ہم سب واقف ہیں، ہر طرح کے علاقوں سے ہمارا گزر بسر بھی ہوتا ہے، آنا جانا لگا ہوتا ہے، بہت سارا گندگی کے ڈھیر، غلاظت، اور اس قدر گندگی کے وہاں ہمارا گزرنا محال ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اور اس کے وجہ سے بہت ساری بیماریاں، بہت زیادہ تعفن، بہت ساری اموات بھی اسی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ بچے، اسپیشلی بچے، کیونکہ فوراً جو جراثیم ہے وہ بچوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسپیشلی میں یہاں پر ہاسپٹلس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرنا چاہوں گی کہ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ بیماریوں کا علاج کروانے جاتے ہیں، مگر وہاں پر بھی خاص کر اگر گورنمنٹ ہاسپٹل دیکھ لیں تو میں تو ایسے کروں گی کہ توبہ توبہ، میں خدا نہ کرے کہ مجھے کبھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا نصیب ہو، مگر جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے وہ
مجبوری کی حالت میں وہاں جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کا رخ کرنا نہیں چاہے گا، مگر جو لوگ مجبور ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، وہ بالکل ضرور جاتے ہیں. اور اس مجبوری ہے. قدر بری حالت، اس قدر برے وہاں کے حال ہیں صفائی کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں اور بھی حوالوں سے ہوں گے، مگر جو آج ہمارا موضوع ہے پاکیزگی، صفائی، طہارت، تو اس کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے جہاں پر صفائی لازم ہونی چاہیے وہاں پر تو اس کے اپوزٹ ہے میرا خیال ہے. اب ایمان کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایمان ظاہری چیزوں سے ظاہر نہیں ہوتا. ایمان جو ہے وہ اندرونی تبدیلی کا نام ہے. اور جو بات آپ نے بیان کی ہے، شروع میں آپ نے بیان کی تھی صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہم اپنے مذہب پہ کاربند ہیں تو ہم اپنے اندر کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کا ماحول بھی صاف رکھیں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے مذاہب میں طہارت کا کیا کیا طریقہ کار ہے، اور وہ زیادہ تر چونکہ مذہبی رسومات سے ہی متعلق ہے، تو وہ مذہبی رسومات کے وقت ہی زیادہ ادا کی جاتی ہیں. ویسے عام زندگی میں ان کا اطلاق کیا تو جاتا ہے، لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جیسا آپ نے ابھی مختلف اگزامپلس دی ہیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اندرونی طور پر اپنے آپ کو پاک کریں گے. تو مگر جو آپ کا حوالہ جو آپ نے کتاب مقدس میں سے دیا ہے، تو یہاں بھی آپ نے دیکھا اس حوالے میں بھی اس سے پیچھے اگر ہم پڑھتے ہیں تو پہلے مقدس کی طہارت کی گئی ہے. جس جگہ پر عبادت کی جانا تھی پہلے اس مقدس کو پاک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان مذہبی رسومات کو ادا کرنا تھا پھر ان کی پاکیزگی کا عمل آیا ہے. اور اس کے بعد آگے جب یہ حوالہ ختم ہوتا ہے تو عید فصح کھانے کا وقت ہے، اس وقت پھر دوبارہ سے ایک طہارت کا انتظام ہے. تو سب سے پہلے اس حوالے کی مناسبت سے میں بتانا چاہوں گی کہ مقدس کیا چیز ہے. مقدس کی طہارت کا آپ نے حوالہ پڑھا، تو لفظ مقدس جو ہے وہ عبرانی لفظ مقداش سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی معبود کی عبادت کے لیے کوئی جگہ الگ یا مخصوص کی گئی ہو. اور اس کا مادہ یعنی جو اس کے حروف ہیں کاف دال شین ہیں، جس کے معنی پاک ہیں. اس لفظ کے جو معنی ہیں، جتنے پاک لفظ میں وہ گہرائی نہیں ہے جتنا کہ مقدس میں وہ گہرائی ملتی ہے. مقدس کرنا کسی چیز کو، اگر ہم کہیں پاک ہے تو پاک جو لفظ ہے اس کی ڈیپتھ اتنی نہیں ہے میننگ کے حوالے سے جتنی لفظ مقدس میں گہرائی پائی جاتی ہے. اور عبرانی ہی کا ایک اور لفظ ہے طہارت کے حوالے سے طاہور، جس کا مادہ طیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اکثر پاک ہی کیا جاتا ہے. طہارت میں زیادہ تر لوگوں کا جو ذہن ہے وہ رسمی اور ظاہری پاکیزگی کا عنصر اس میں غالب پایا جاتا ہے، لیکن جو لفظ طاہور ہے اس میں خالص پاکیزگی کا ذکر ہے، یا بالکل جیسے سونے کو کٹھالی میں پکا کر یا اس کو بھٹی میں پکا کر خالص کیا جاتا ہے، اسی طرح جو طاہور عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے بالکل خالص ہو جانا. چونکہ لفظ پاک جو ہے وہ بعض دفعہ رسمی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے اور بعض دفعہ وہ گہری پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے. کتاب مقدس میں یہ لفظ 250 سے زائد مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. اب بات کروں گی میں مقدس کی. کتاب مقدس میں جو لفظ مقدس ہے یہ صرف اس جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں یہوہ خدا کی عبادت کی جاتی تھی، اور دوسرے جو ارد گرد کے غیر اقوام تھے وہ بھی اپنے دیوتاؤں کی عبادت گاہوں کے لیے مقدسی لفظ استعمال کیے کرتی تھی. لیکن کتاب مقدس میں ہمیں جو اس کے معنی ملتے ہیں وہ صرف اور صرف ایسی جگہ جہاں یہوہ خدا کی عبادت کی جاتی ہو. تو کتاب مقدس میں سب سے پہلا جو مقدس ہے وہ خیمہ اجتماع تھا، بالکل، جو کہ نقل مکانی کیا جا سکتا تھا. جب جہاں جہاں بنی اسرائیل قوم جاتی تھی تو وہ خیمہ اجتماع کو وہاں نصب کیا کرتے تھے، اور یہ پہلی سکونت گاہ تھی خدا کی اپنے لوگوں کے درمیان، اور جس کا پورا نقشہ خدا نے خود بتایا تھا. تو پہلا تو پوری ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے. جی تو پہلا تو جو حوالہ آپ نے پڑھا وہ مقدس کے حوالے سے ہے کہ مقدس کی تقدیس کی گئی، پھر کاہنوں کی تقدیس کی گئی. تو مقدس جو ہے وہ اصل میں پوری قوم کو متحد رکھنے کا ایک ذریعہ تھا. خدا اپنے لوگوں کے درمیان بستا تھا، اور مقدس کی تعمیر بھی بعد میں پھر 3 دفعہ ہوئی ہے اسی نمونے کے اوپر. پہلی جو ہے وہ یروشلیم میں کوہ موریہ پر، اور جس کو آج کل حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل حرم شریف موجود ہے. اور مسلمانوں کی بھی پہلی مقدس عبادت گاہ یہی کہلاتی ہے. اور اس کے بعد جو پہلی ہیکل تعمیر ہوئی
خیمہ اجتماع کے بعد وہ سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی، دوسری زربابل اور ان کے ساتھ ان یہودیوں نے جو اسیری میں سے آئے تھے، اور تیسری وہ ہے جو حضرت یسوع مسیح کے زمانہ میں ہیرودیس نے تعمیر کروائی تھی۔ تو جس حوالے کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اسی مقدس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی طہارت کا ذکر ہے۔ اب عید فصح کھانے سے پہلے مقدس کی تقدیس ہوئی، پھر ان لاویوں کاہنوں کی تقدیس ہوئی جنہوں نے قربانیاں چڑھانی تھی، کیونکہ عید فصح کے موقع پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اور ان کی تقدیس کا مقصد یہی تھا کہ ملک میں سے پوری قوم کو، اگر آپ یہ پورا حوالہ جو آپ نے پڑھا ہے، یہ ہم تواریخ کی کتاب کا 30واں باب پورا پڑھتے ہیں، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے حزقیہ بادشاہ، انہوں نے ارد گرد بسنے والے تمام یہودیوں کو ایک خط بھیجا تھا اور ان کو دعوت دی تھی کہ سب مل کر ہم خدا کے لیے عید منائیں گے، عید فصح منائیں گے، اور اسی لیے اس کو ڈیلے کیا گیا تھا۔ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو پہلے مہینے کی بجائے اس کو دوسرے مہینے میں منایا گیا تھا، تاکہ سب لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں، اور اپنے اتنے لوگ جب پوری قوم اکٹھی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پاک بھی کریں، اور اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے تھوڑا ٹائم دیا گیا تھا۔ یہاں جو یہ سب کو پاک کرنے کا مقصد ہے وہ ملک میں سے بے قاعدگیوں کو دور کرنا، ملک میں سے ہر طرح کی بدی کو دور کرنا، جو آپ نے ابھی ذکر کیا گندگی کے ڈھیر اور ہسپتالوں کا نظام، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے خدا کے حضور اپنے آپ کو بالکل پاک کرتا ہے تو وہ اگر ہر وقت اپنے اندر خدا کی حضوری کو محسوس کرتا ہے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے گا، تو تب بھی وہ جہاں بھی جائے گا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو جہاں یہ میں کہوں گی کہ یہ حوالہ ہمیں، اگر ہم اس کو آپ کے سوال سے ریلیٹ کریں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مقدس اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف عبادت کے دوران ہی اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی اور بدی سے بھی پاک رکھیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہم صرف اسی وقت پاک رکھ سکتے ہیں یا صاف رکھ سکتے ہیں جب ہم اندرونی طور پر پاک اور صاف ہوں گے۔ یہاں پر ایک بار پھر سسٹر میں چاہوں گی کہ 2 ریفرنسز جو ہیں وہ خدا کے کلام سے تلاوت کروں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ نئے عہد نامے میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت: کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے نئے عہد نامے میں سے ہی 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت: اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ 2-3 اور ریفرنسز ہیں میرے پاس، میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کو نوٹ کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں کا ہی 4 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت، اور مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامے کی آخری کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہاں پر سسٹر جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ خدا کا مقدس جو ہے نا، خدا نے انسان کو کہا ہے کہ تم جو ہو وہ پاک ہو، اگر تو تمہارا اندر پاک ہے تو ظاہری بھی پاک ہوگا۔ جس طرح بھی آپ نے پہلے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ، میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ہم کس طرح اپنے مقدس کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ روح القدس کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہمارے پڑوسی سمجھتے ہیں کہ روح القدس کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتہ تھا۔ پھر یہ کہ بائبل مقدس میں پاک روح کو بتدریج ایک شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قدیم زمانہ میں عبرانی لوگ خدا کی روح یا خداوند کے روح کو ایک طاقتور اور زندگی بخشنے والا یہوہ کا دم تصور کرتے تھے، جس کی ہمیں سب سے پہلے کتاب جو ہے بائبل مقدس کی، ہمیں اس میں حوالہ ملتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ تو اسی مناسبت سے جو عبرانی لوگ تھے وہ روح القدس کو دم پھونکنے والا، زندگی بخشنے والا، قوت بخشنے والا سمجھتے تھے۔ وہ ایک ایسی قوت ہے جو خدا کے عمل کے اثر یا خدا کے طرف سے تحریک ملتی ہے۔ اب جب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہم روح کے کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعمال کی کتاب میں سارے روح کے کام ملتے ہیں کہ روح القدس، جیسا یسوع نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک دوسرا مددگار تمہیں بخشوں گا، تو روح القدس جب ان کو ملا تو انہوں نے بہت سارے معجزے کیے، اور سب سے خوبصورت مثال میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ شاگرد جہاں سے گزرتے تھے، اتنا روح کا اثر ان کے ساتھ تھا کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے سائے
سے ہی شفا پا جاتے تھے. شک. اور دوسری بات کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے ان کے کپڑے سے کپڑا چھو کے بھی وہ اگر بیمار پہ ڈالتے تھے تو وہ بیمار شفا پا جاتا تھا. خوبصورت باتیں ہیں تو بڑی. یہ دیکھیں کہ روح کی معموری کا یہ اثر تھا. ہم کتاب مقدس میں جب دیکھتے ہیں تو پورے عہد نامہ میں، دونوں عہد ناموں میں کہ ہمیں روح القدس ایک تیسرے اقنوم کے طور پر ملتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے چونکہ ہم خدا ثالوث پر یقین رکھتے ہیں تو خدا کی ذات کا وہ تیسرا اقنوم ہے، اور آج کے دور میں وہی کام کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں. ایسا ہی. جب یسوع کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرا مددگار اس نے بخشا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ روح کے تصور میں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا، تو نبیوں کے ذریعے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روح کی آواز، خود نبیوں نے آواز سنی نا صرف، تو وہ آواز کس کی تھی؟ خدا ہی بولا. بے شک. اب خدا اپنے روح کے ذریعے سے کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے. ایسا ہی. اب سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ایک سچے مسیحی کا بدن جو روح القدس کا مقدس ہے تو وہ کیسے پاک ہونا چاہیے؟ تو اس کی بڑی واضح تعلیم ہمیں یسوع مسیح کی تعلیمات میں ملتی ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ جو کچھ اندر ہے وہی باہر نکلتا ہے. ایسا ہی. باہر سے جانے والی کوئی چیز انسان کو ناپاک نہیں کرتی. اور اندر سے کیا نکلتا ہے؟ بدی، برائیاں، خون ریزیاں، لالچ، بغض، بہت ساری چیزیں، اس میں پوری ایک لسٹ بیان کی گئی ہے. تو یہ چیزیں اگر انسان اپنے اندر سے نکال دے تو خدا کا روح اس میں بسے گا. بے شک. اگر وہ اپنے اندر پہلے سے ہی برائیاں بھرے رکھے گا تو خدا کا روح کبھی بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا، اور جب تک خدا کا روح اس کے اندر نہیں بسے گا وہ کبھی بھی ایک مقدس نہیں بن سکتا. وہی اصول ہے جو بنی اسرائیل قوم کو دیا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب سے لے کر جہاں جہاں احکامات دیے گئے ہیں تو ہر دفعہ خدا نے یہ کہا کہ میری قوم دوسروں سے الگ رہے. خدا ان کے درمیان بسنا چاہتا تھا، ان کو اپنی قوم بنانا چاہتا تھا. تو اسی وجہ سے اگر کوئی اپنے آپ کو مسیح یسوع کا حصہ، اس کی کلیسیا بدن کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے پاک کرے، کیونکہ زبور نویس بھی کہتا ہے کہ بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا کدی بھی میری نہ سنے گا خدا. بے شک. یہاں پر ضروری ہے ناظرین کہ ہم خدا کے پاس آنے کے لیے، پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کریں. وہ والی توبہ نہیں، توبہ توبہ معاف کرو خدا نہ کرے، توبہ توبہ اب یہ کام نہیں کرنا، یہ تو روز کی توبہ ہے. یہ وہ والی توبہ نہیں، یہ وہ توبہ ہے جو آپ کے اندر سے آئے، جسے آپ کی روح تسلیم کرے، جسے آپ کا دل تسلیم کرے. پھر خدا سے آپ کا رابطہ بحال ہوگا اور آپ واپس وہ غلطی کوتاہی نہیں کریں گے، کیونکہ خدا آپ کے اندر ہوگا، خدا کا روح آپ کے اندر ہوگا. وہ ضرور آپ کو جو ہے وہ بار بار یاد کرائے گا کہ اب یہ کام نہیں کرنا. روح کی طہارت سے نفس بھی پاک ہوتا ہے، تب خدا تک رسائی ممکن ہے. خدا پاک ہے اور وہ پاک مقاموں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے شہانہ کو اور سسٹر ایسٹر کو میرات النساء سے. خدا حافظ.